क्या बुशरा बीबी ने मैदान छोड़ के भागी या उनको कारकुनान ने मजबूर किया कि आप अपनी जान की हिफाजत करें? इमरान खान अकेला अपनी जंग लड़ा। वो लोग जो एक डंडे को नहीं बर्दाश्त कर सके और मुल्क से भाग जाते थे, उनके मुकाबले में तो ये औरत बड़ी बहादुर है यार, जिसने गोलियों के अंदर कुछ वक्त भी चाहे गुजारा तो सही ना। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि साफी रीढ़ की हड्डी होती है, तो आप ये समझे कि ये रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। डी चौक जाने का मशवरा किसने दिया? क्या दोबारा कोई एहतजाज की कॉल दी जाएगी? क्या होगा? एक तो बात आप ये समझ लें कि जो ये लीडरशिप है ये एक्सपोज हो गई। क्या इमरान खान साहब की वो वक़्त, वो अहमियत, वो डर, वो खौफ अभी भी मुखालिफिन के सीने में है या ख़त्म हो गया? मोले नू मोला ना मारे, मोला नीचे मारता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, सहाफ़ी भी किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि मुल्क इस वक्त जो है किस रास्ते पे, किस डगर पर जा रहा है। लेकिन को सहाफ़ी वही अच्छा और कामयाब है जो ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो, एग्जैक्ट खबर है अपने व्यूवर्स तक पहुँचाए। हमारे साथ एसआर राना साहब मौजूद हैं। 24 नवंबर को इमरान खान साहब की जानिब से कॉल दी गई कि पुरअमन एहतजाज करना है, लेकिन एहतजाज को हमने बाद में देखा कि पुरअमन तो ना रहा। जो एक पार्टी थी वो ये कह रही थी जनाब कि वहाँ पर इंतशारी टोले मौजूद थे जिनका काम जो है मुल्क को ख़राब करना था। और दूसरी जानिब जो वहाँ पे कारकुनान मौजूद थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें पुरअमन रहने के बाद जो है हमें वहाँ पर निशाना बनाया गया। एग्जैक्ट खबर क्या है, वहाँ पर हुआ क्या था और इस वक्त कारकुनान कहाँ पर मौजूद है, बुशरा बीबी कहाँ पर है, इमरान खान साहब की जानिब से क्या लाहेमली आएगी, और अब जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो किस खबर पर यकीन करेंगे? बहुत से लोग ये कह रहे हैं जो नेशनल टेलीविजन पर जो न्यूज़ चल रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं, आप सिर्फ यूट्यूब पर जो चैनल व्लॉगर्स हैं आप उनकी बातों पर यकीन करें। अब किसकी बातों पर यकीन करना चाहिए या किसकी बात पर नहीं करना चाहिए, हम एसआर राना साहब से पूछते हैं। तजिया कार है, इनका जो तजिया होता है वो आउट क्लास होता है और इनकी जो खबर होती है वो अंदर की खबर होती है। इनसे पूछेंगे इस सारे के पीछे क्या बैकग्राउंड था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। एसआर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं हम किस खबर पर यकीन करें? टीवी खोलते हैं कुछ और चल रहा होता है, यूट्यूब खोलते हैं व्लॉगर्स कुछ और बता रहे होते हैं, अवाम तो शशोपंज का शिकार हो गई है। किस पर अमल करें हम? देखिए, दीन में भी ये कहा गया है कि वो बात माने जो आपका दिल कहता है। तो ये प्रोपेगेंडा वार है और ये 21वीं सदी है। इसमें जो प्रोपेगेंडा है वो इतना ताकतवर टूल है कि ये बमों से ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि साफ़ी रीढ़ की हड्डी होती है, तो आप ये समझे कि ये रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। हम अपने अपने मुफादात के ग़ुलाम हैं और आई एम सॉरी टू से मीडिया हाउसेस जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हैं, उनके अपने मुफादात हैं। तो जो कुछ भी कल से दिखाया जा रहा है, बल्कि 3-4 दिन से दिखाया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सहाफ़त को भी खुद पे शर्म आनी चाहिए। और मैं बीइंग जर्नलिस्ट बड़ा अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि सहाफ़त का मैंने तो ये पढ़ा था कि सहाफ़ी सच का दामन नहीं छोड़ता। और मुझे आज ऐसे लग रहा है कि जो सहाफ़ी है वो झूठ के चरणों में बैठ गया है और उसे उठने को तैयार नहीं है। अच्छा एसआर साहब, आप कल ऑन फील्ड जितने भी रिपोर्टर्स थे उनके साथ टच में थे, राब्ते में थे और आप बाकायदा अपने प्लेटफॉर्म पे आप खबर जो है लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे थे। रात को जब हमने खबरें देखी तो वो कुछ और ही मंजर पेश कर रहा था। क्या आप एग्रीड करते हैं कि जो हमारी आवाम को दिखाया गया मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर वो एग्जैक्ट वही हुआ जो वहाँ पर था, या इस खबर को एग्जैगरेट किया गया, इसको चेंज किया गया, खेला गया इमोशंस के लेकिन साथ? जो पहले मेरी इतला थी ये थी कि वहाँ से DSNGs को हटवा दिया गया था। ठीक है। फिर शाम को ऑपरेशन से पहले रिपोर्टर्स को वहाँ से हटवा दिया गया था और फिर उसके बाद क्या हुआ ये अल्लाह जानता है और वहाँ पे जो कुछ हुआ वो जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं था। ठीक है। जी और सर। उसके बाद जो भी आप देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है। बुशरा बीबी साहबा के हवाले से ये कहा गया कि बुशरा बीबी जब वहाँ पे जो कारकुनान आए हुए थे, जो इनके मुताबिक इंतशारी कारकुनान थे, उनको जब वहाँ पर उनको पिलाया जुलाया गया, उनको बैक एंड की कॉल दी गई, तो सबसे पहले वहाँ पर बुशरा साहबा जो थी उन्होंने अपने कदम पीछे किए। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या बुशरा बीबी ने मैदान छोड़ के भागी या उनको कारकुनान ने मजबूर किया कि आप अपनी जान की हिफाजत करें? वो भागना लफ्ज़ ज़रा थोड़ा सा ना बड़ा मुझे चुभता है। उसकी रीज़न ये है
کہ ایک خاتون جو پہلی دفعہ سیاست میں جس نے قدم رکھا، آپ اور میں، ہم جہاز میں اگر کراچی جائیں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں، تو وہاں جا کے ہم کہتے ہیں ہم سفر سے تھک گئے. ایک عورت 4 دن سے کنٹینر کے اوپر تھی، گھریلو عورت، اور شی از اباؤٹ 60+. تو اس کے بعد بھی وہ کھڑی رہی. تو ایک حد ہوتی ہے نا، جب شیلنگ ہوئی، فائرنگ ہوئی وہاں ہوا، تو پھر ان کا جان نہیں بنتا تھا. وہ کیا کرتی، گاڑی سے نکل کے میدان میں کود پڑتی، گالیوں آگے کھڑی ہو جاتی، کیا کرتی. ایک نیچرل وہ ہے نا. تو انہوں نے وہی کیا. میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ یار وہ لوگ جو ایک ڈنڈے کو نہیں برداشت کر سکے اور ملک سے بھاگ جاتے تھے، ان کے مقابلے میں تو یہ عورت بڑی بہادر ہے یار، جس نے گولیوں کے اندر کچھ وقت ہی چاہے گزارا تو صحیح نا. شیلنگ برداشت کی 3 دن، سارا کچھ کیا نا. وہ معاہدے کر کے بوٹ چاٹ کے تو نہیں بھاگ گئی تھی نا. ٹھیک ہے، وہ جان تو ہم سب نے بچانی ہے اپنی. صحیح سر، اس کے پیچھے کون تھا؟ 24 نومبر کی کال تھی، چاہتے تو 24 نومبر کو بھی آپریشن ہو سکتا تھا. یہ 3 دن 72 گھنٹے کیوں دیے گئے؟ کیا خان صاحب سے کچھ مذاکرات چل رہے تھے؟ کیا معاملہ تھا کہ جو 3 دن کا ٹائم لگا؟ ایک تو یہ نا انتظامیہ کی بدترین نااہلی ہے کہ لوگ ڈی چوک تک پہنچے. نہیں پہنچنا چاہیے تھا. جب آپ دعوے دار تھے کہ آپ نے ایسے انتظامات کیے کہ کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی، وزیر داخلہ کہتے تھے چڑیا پر نہیں مار سکتی، اور آپ نے کنٹینروں سے سارا کچھ وہ بلاک کر دیا. پھر آپ وہ پولیس کے جوان، انہوں نے کہا جی ہم دیکھتے ہیں کون کیسے آتا ہے. تو پھر یہ کیسے پہنچ گئے؟ اور 3 دن تک ڈی چوک. ابھی تو جو آنے والے دنوں میں ایک ڈیبیٹ ہوگی، وہ ڈیبیٹ یہ ہوگی کہ ڈی چوک جانے کا مشورہ کس نے دیا، ڈی چوک کیوں بلایا گیا، ڈی چوک کس کے کہنے پہ گئے، اور یہ سب کچھ جو ہوا پھر یہ بعد میں کیا ہوا. یہ ابھی آہستہ آہستہ پرت کھلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو چیزیں جیسے نظر آ رہی ہیں ویسے ہیں نہیں. اچھا، سب سے اہم بات، سب سے اہم سوال، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لاکھوں کارکنان تھے، کچھ ہزاروں کی طرف آ رہے ہیں، اور اگر آپ اپوزیشن کی جانب آئیں تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ تو چند سو کارکنان بھی نہیں تھے، 400-500 لوگ تھا بس، ان کو ہم نے منتشر کیا، ہاتھ میں ڈالا، ان کو اندر کر دیا. تو ایگزیکٹ بتائیں اس وقت پورے ڈی چونک میں کتنا کارکنان اس لمحے موجود تھا؟ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں تو چند لوگ تھے، ان سے پوچھیں پھر آپ نے اربوں روپے کیوں خرچے؟ اگر چند لوگ ہی تھے تو 3 دن تک آپ انہیں کیوں نہیں سنبھال سکے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈی چونک آئے نہیں، ان کو بلایا گیا تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے بقول اگر چند لوگ تھے تو آپ پولیس سے کیوں نہیں ہینڈل کر سکے، رینجر سے کیوں نہیں ہینڈل کر سکے، پاک فوج کو بیچ میں کیوں آنا پڑ گیا؟ پاک فوج نے کیوں آپریشن کیا؟ اس لیے کہ آپ نیلے ہو، اس لیے کہ آپ نیلے بھی ہو، آپ بدیانت بھی ہو، کام چور بھی ہو، اور آپ اہل ہی نہیں ہو اس بات کے. ادروائز اگر یہ چند لوگ تھے تو پولیس نے کیوں نہیں ڈیل کیا؟ کیوں پاک آرمی کو رات کو آ کے آپریشن کرنا پڑ گیا؟ اس لیے کہ آپ سے نہیں ہو سکتا تھا کنٹرول. آپ لیکن نے دیکھیں پروف کیا کہ آپ نااہل لوگ ہو. لیکن جب آپ ملک کی آپ ساکھ جو ہے داؤ پر لگ جاتی ہے تو پھر یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ آپ جوانوں کو بلائیں. ملک کو تو ہم نے بچانا ہی بچانا ہے، وہ انتشاری ہوں، نارمل ہوں یا عام لوگ ہوں، مینج تو کرنا. یہ اب سے تھوڑی ہو رہا ہے، اس سے پہلے جب خان صاحب کا دور اقتدار تھا تب بھی فوج کو بلایا جاتا تھا. آپ یہ دیکھ لیں آپ کے پیچھے جہاں پہ آپ کی رہائش ہے وہاں پر کیا ہوا تھا سب کو پتہ ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ملک کی ساکھ داؤ پہ لگ گئی، تو جب وہ قومی خزانے کو لوٹنے والے باہر جا کے عمارتیں بناتے تو ساکھ داؤ پہ نہیں لگتی. جب جعلی مینڈیٹ کے اوپر لوگ بیٹھ کے باہر جاتے ہیں تو ساکھ داؤ پہ نہیں لگتی. جب یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کے پیسوں سے لندن میں اب اربوں روپے کے فلیٹ بناتے ہو تو سن لیں. اور عمران خان کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، عمران خان کے دور میں 3 مظاہرے ہوئے. بلاول بھٹو لانگ مارچ کر کے ڈی چوک آیا، مولانا فضل الرحمان آیا، انہوں نے تو فوج نہیں بلائی، انہوں نے تو ڈنڈے نہیں برسائے، انہوں نے تو آنسو گیس شیلنگ نہیں کی، انہوں نے تو کیا نام ہے ان کے اوپر لاٹھی چارج نہیں کیا. آن ریکارڈ ہے. بلاول بھٹو آیا، آ کے خطاب کیا، شور مچا کے کاپے ٹانگ رہی ہیں کہہ کے چلا گیا. اس کو تو ایک رستے میں ایک دفعہ نہیں روکا گیا. مولانا فضل الرحمان پورے پاکستان سے قافلہ لے کے اسلام آباد گئے، ان کو تو نہیں روکا عمران خان نے. کیا اس وقت کیا پتا کہ خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ والی نہ ہوتی جو آج کل کے سیاستدانوں کے بھائی، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. سر یہ بتائیں کہ اب لائے حملی کیا ہوگی اگلی؟ بشرا بی بی صاحبہ، علی امین گنڈا پور صاحب، عمر ایوب صاحب، گوہر صاحب، کیا نام ہے، سارے اس وقت مان صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں جا کر وہاں پہ. پھر آج ہم نے ان کا بیان دیکھا. کیا دوبارہ کوئی
احتجاج کی کال دی جائے گی، کیا ہوگا؟ ایک تو بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جو یہ لیڈرشپ ہے یہ ایکسپوز ہو گئی، اور انہوں نے عمران خان کی کال کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. جی ہاں، یہ چیز کلیئر ہے. یہ تو کلیئر ہے. عمران خان نے کہا تھا نا کہ آپ مارچ کریں، ٹی چوک جائیں، تو اسد کیسر کہاں تھے، گوہر ایوب کہاں تھے، بیرسٹر گوہر کہاں تھے، علی محمد خان صاحب علی محمد خان کہاں تھے، یہ سب کہاں تھے؟ اکرم راجہ صاحب، یہ پنجاب نظر سے ہی نہیں جو آیا، کوئی نظر لیڈرشپ نہیں کوئی آیا. بھی نہیں نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. یہ کلیئر ہو گیا. ہاں تو کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ کسی اور کے ساتھ ہیں، یہ کسی اور کے گیم کھیل رہے تھے. برجیہ بی بی نے صحیح کیا یا غلط کیا یہ بعد کی ڈبیٹ ہے. ٹھیک ہے. اصل ڈبیٹ تو یہ کہ اگر عمران خان نے کہا تھا تو پھر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. ایک بات ثابت ہو گئی، میں آپ کے آج کے اس پروگرام کا تھمبنیل دے رہا ہوں، کہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان اکیلا اپنی جنگ لڑ رہے. یہ ٹھیک ہو گیا. 24 نومبر سے پہلے گیند عمران خان صاحب کے کورٹ میں تھی، اب وہ گیند کورٹ میں سے نکل کے دوسری کورٹ میں آ گئی ہے. کہ اب بھی بات مذاکرات کی طرف جائیں گے کہ اب وہ ڈیل، وہ آپشن بھی اب ختم ہو گئی ہے، کہ اب کیا خان صاحب اب چاہ رہے ہوں گے کہ مذاکرات ہوں، یا خان صاحب کو تو ایک نظر آ گیا کہ میری پاور کتنی تھی، میں نے خان صاحب نے تو اپنی آخری پاور لگا لی نا. یہ کہا گیا فائنل کال، جیسے ورلڈ کپ کا فائنل میچ ہوتا ہے نا، اس کے بعد آپ 100 میچ بھی جیتو، اس میچ کے علاوہ آپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. فائنل کال میں نظر آ گیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب کیا عمران خان صاحب کی وہ وقت، وہ اہمیت، وہ ڈر، وہ خوف ابھی بھی مخالفین کے سینے میں ہے یا ختم ہو گیا؟ یار پنجابی کا ایک جملہ ہے، مولے نو مولا نہ مارے، مولا نیچے مارتا. اے سارے ٹڈیاں شڈیاں وہ ایک خان دے لیول دے لوگ نہیں کہ پوری ریاست ایک طرف کھڑی ہے، وہ کلا ایک جیل بند بندہ ایک پاسے کھڑا ہے. تسی کہتے ہو وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پورے میں بھی آپ کو سینیریو بتا رہا ہوں. نکلیں باہر، ابھی چلے میرے ساتھ اسی مائک کو لے کے ایک سروے کرتے. ہمیں پتا کیا، لیکن آپ تو نے پھر سرکمسٹانسز دیکھنے ہوتے او ہیں. بھائی اس نے ایسی چال چلی کہ میری بات یقینی تھی. پھر قسمت کی بات ہے، یہ ہارا میں پچھتایا، وہ یہ پچھتائیں گے. جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، جائیں میری بات آپ لکھ لیجئے گا، ان کے ساتھ کل ہونا ہے، انہی ہاتھوں سے ہونا ہے. جائیں میں آپ کو اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، انہی ہاتھوں سے. جو لوگ پانی پلا رہے ہیں آج وہی پانی. آپ آج تھوڑے دن کی بات ہے، کوڑی ہے کوڑی دا میدان. یہ سب کسی اور خام خیالی میں زرداری کیوں دبئی جا کے بیٹھ گئے، کیوں نہیں کسی بات میں بول رہے. نواز شریف صاحب ہیلی کاپٹر لے کے مری چلے گئے موجہ کرن. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ٹھیک ہے سارے نا، سینیریو ہیں. ہاں تو بس نہیں ہوئے گئے. آپ آخر میں بتا دیں کہ کال دوبارہ ہوگی، کال اب کچھ ہوگا، اب کیا ہوگا؟ پہلے تو یہ تھا نا یار آخر خان کی کال کا نہیں سر، آپ کا ایکسپیرینس کی بیس پہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. 30-35 سال آپ کا صحافی تجربہ ہے، آپ بتائیں اب کیا ہوگا؟ آپ نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو اوپر نیچے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، روتے ہوئے دیکھا ہے، بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگلا عمل کیا ہوگا؟ خان صاحب کی جانب سے کوئی کال آئے گی کہ خان صاحب ڈائریکٹ باہر آئیں گے؟ ایک تو کال آف ہی نہیں ہوئی ہے. کال آف نہیں ہوئی، آپ کو کس نے کہہ دیا کال آف ہوئی ہے؟ وہ تو مجبوری ہے سر، وہ تو کال بس کنٹینیو رکھنا ہے. بھائی اب میں نا یہ تو وہ کال ہم نے ایک دو کسی کو ملا دی ہے، اگلا بندہ نہیں بول رہا کال تھلے رکھ دو، میری کال لگی پائی اگلے بندے دن. نہیں، بات یہ کہ یہ کون سا رکشا کا میٹر ہے جو سواری اتر بھی جائے تو کرایہ بڑھاتی رہتی ہے. دیکھیں ایک میری بات کو ٹیکنیکل سمجھیں. عمران خان نے کال دی تھی نا، عمران خان کال واپس لے گا چاہے ایک بندہ احتجاج کرے یا دو کرے. بھاگ گئے چلے گئے. میں تسی مینوں اس پاسے نہ لیاؤ کہ سویرے کل تسی کہو کہ جی انہیں آخری انٹرویو مینوں دیتا سی. ادروائز ہے کہ پاکستان پہ اللہ رحم کرے. میری سچے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو کی جمہوریت کی حفاظت فرمائے. عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے. بس آخر میں صحافیوں کو نام کیا پیغام ہے سر؟ آپ نے ہمیں تو لیکچر دیا کہ بھائی ایمانداری سے کریں. ہم نے بڑے بڑے نام نہاد صحافی یہاں دیکھے ہیں، کوئی روزانہ کے بنیاد پہ ماشاء اللہ 1-1.5 لاکھ ڈالر چھاپ رہے ہیں. میں نے تو ایک دفعہ ان کو کہا بھی تھا، میں کہا سر، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا ان کا نام نہیں یہاں پہ لوں گا، انہوں نے کہا یار آپ ایمانداری سے آپ اپنا کام کریں یوٹیوب پہ. میں نے کہا جی ہمیں آپ کمیونٹی دے دیں. کہتے ہیں بھائی کمیونٹی کس چیز کی دیں، آپ اپنا کام کریں. آپ کیا کام کریں گے؟ عمران ریاض سے بات ہوئی تھی آپ کی. آپ ان یوٹیوبرس کے نام جو کسی بھی جماعت کو خاص طور پہ ان کو انہی کی بات کرتے ہیں. میں یہاں پہ میرے استاد ہیں، میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا پسند بھی کرتا ہوں. تو ان تمام لوگوں کے نام کیا پیغام ہے؟ کیا پیغام ہے؟ یہ میں نے اپنے سامنے یہ سورہ تکاثر رکھی ہوئی ہے. الہاتم التکاثر حتی زرتم المقابر.
کہ غفلت میں ڈال دیتی ہے تمہیں دنیا، تو آگے کمانا حویس میں، اور تم بھول جاتے ہو تم نے مرنا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے جی ناظرین، اسرار رانا صاحب سے گفتگو کرنے کا ہمیشہ مزہ آتا ہے، اور اگر آپ انہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں ملے ہوئے ہیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کس طرح اپنے لفظوں کی خوبصورتی سے کہانی کو بتا دیتے ہیں اور کہانی کو موڑ بھی دیتے ہیں اور ایکسپلین بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ بہرحال جناب مجھے اجازت دیں، اب اللہ حافظ۔